आला हजरत 14 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए। उसके बाद न किसी मस्जिद में इमामत की, वह इमामत अपनी मस्जिद में करते थे बिला मुआवजा। वो सारी जिंदगी किसी मदरसे में पढ़ाया नहीं तनख्वाह लेकर, वो अपने मदरसे में पढ़ाते थे बिला तनख्वाह। न मस्जिद में इमामत की, न किसी मदरसे में जाके तदरीसी की मुलाजमत की, न पेशावराना खिताबत किया कि खिताबत करेंगे नजराने लेंगे, उन्होंने खिताबत ही नहीं किया। जबकि लाजवाब खतीब थे कि 6 साल की उम्र में 2.5-3 घंटे का खिताब जिसमें इल्म का दरिया बहाया। वक्त के जय्यद उलमा तकरीर सुन के दंग रह गए कि 6 साल का बच्चा 3 घंटे की तकरीर किया है 6 साल की उम्र में। हुजूर की सीरत पे सारे उलमा दंग रह गए। सवाने का जरूर आने वाले मुस्तकबिल का ये मुसलमानों का जबरदस्त रहनुमा बनने वाला है। तकरीर लाजवाब थी, मगर तकरीर को उन्होंने पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। वो अपने बरेली अपने घर को छोड़ के हिंदुस्तान का दौरा बहुत कम किया, बहुत बमुश्किल तमाम। कभी जबलपुर चले गए, 2 बार हज के सफर पे चले गए। बाकी क्या किया, सिर्फ 2 घंटा सोते थे और नमाज वगैरह से फारिग होकर पूरे 22 घंटे का इस्तेमाल सिर्फ वक्त के फितनों से लड़ने में गुजार देते थे। इस्लाम पे जिस जबान पे अटैक हुआ, अहमद रजा का कलम जोश में आता था, उसका दिफा करने के लिए वो लिटरेचर देते थे। और आज आला हजरत का लिटरेचर 1000 से ज्यादा की तादाद में दुनिया में मौजूद है। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा रजा का डंका बज रहा है। क्यों? इल्मे गैबे मुस्तफा पे हमला हुआ, रजा की नींद उड़ गई। उन्होंने कलम की तलवार हाथ में लिया और किताबें लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। और जिस जालिम ने इल्मे गैब पे हमला किया था, उनकी कमर में आखिरी कील ठोक दी, उनके बढ़ते कदम को रोक दिया। किसी ने साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक किया। इस आके जमीन सूरज ठहरा हुआ है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। रजा का कलम जोश में आ गया कि कुरान तो कहता है वशम्सु तजरी, सूरज दौड़ रहा है, और ये लिखता है कि सूरज ठहरा हुआ है। कुरान के नजरिए के खिलाफ ये लिखता है। आला हजरत ने साइंस की जबान में कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों का सहारा लेकर उन दंदान शिकन जवाब दिया, साइंसदानों को खामोश कर दिया। मजहब इस्लाम के फार्मूले को उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया। आला हजरत के जमाने में सरकार दो जहां की ईद मिलादुन नबी पे जालिमों ने अटैक किया कि ईद मिलादुन नबी करना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना। जैसे हिंदू लोग कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह ये सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जन्मदिन मनाता है। इन जालिमों ने इस तरह गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किया। आला हजरत ने ईद मिलादुन नबी के जवाब पे एक जबरदस्त रिसाला लिख के दंदान शिकन जवाब दिया। यानी इस्लाम पे जिस जबान में अटैक हुआ, हुजूर की वुसअत इल्मी पर, हुजूर के इल्म गैब पर, हुजूर की नूरानियत पर, हुजूर की लाजवाब बशरियत पर, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर, हुजूर के तसर्रुफात पर, हुजूर के मौजज़ात पर, हुजूर की नूरानियत पर जहां भी हमला हुआ, आला हजरत का कलम ने उसका जवाब दिया। 1000 के करीब लिटरेचर दुनिया में दिया। जब हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिया, मैं मुरीद हूँ फुलवारी से मगर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ गुलबर्गा से पर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ कलकत्ता से पर ईमान बचाता अहमद रजा, तो मुसलमानों ने बैक जबान कहा मेरा पीर हजरत है और सुन्नियों का ईमान बचाने वाला अहमद रजा आला हजरत है। मेरा इमाम इमाम है और अहमद रजा इमामुल मुस्लिमीन है, इमामुल मोमिनीन। जो जिसका काम जितना बड़ा होता है उसका नाम उतना बड़ा होता है। आला हजरत ने सरकार दो जहां की अजमत का डंका बजाया, हुजूर की इज्जत को उन्होंने बयान किया, इज्जत पे होने वाले हमलों का उन्होंने दिफा किया। तो अल्लाह ने जब देखा कि अहमद रजा है जो मेरे महबूब की शान बयान करता है, इस्लाम की शान बयान करता है, बगैर किसी जाहिरी कमाई के अपने घर में अपनी जमीन की आमदनी से किताबें छपवा कर मंजर इस्लाम कायम करके रजा जामा मस्जिद बनवा के यह सुन्नियत और अहले सुन्नत का काम कर रहा है। तो जब रजा ने डंका नबी का बजाया और ये सारे दुश्मन धाराशायी हो गए, जो कहता था 12 वफात 12 वफात 12 वफात, 12 रबी अव्वल को नबी की वफात हुई है, ये लोग खुशी मना रहा है, ईद मिलादुन नबी कर रहा है, ये तो कन्हैया के जन्मदिन की तरह हो गया। उस दिन तो नबी वफात पाए हैं, 12 वफात 12 वफात। अब पैदाइश तो नबी की 9 रबी अव्वल को
ہوئی ہے، ایک الگ سے ڈرامہ شروع کیا ان لوگوں نے، بہت بڑا ایسٹرولوجر بن گئے، علم نجوم کے حساب سے تاریخ پیدائش ثابت کر رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے بڑے بڑے ودوانوں نے، بڑے بڑے عالموں نے، امام غزالی نے، امام قسطلانی نے، یہ بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ پر وشواس کیا، اسی تاریخ میں سرکار پیدا ہوئے۔ اور عام طور پر پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو عام جشن منانے کا ماحول پیدا ہوا، مگر یہ کھینچ تان کر کے 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول یہ کہنے لگے، مگر اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو عید میلاد النبی کے جواز کا فتویٰ دیا۔ آج دیکھ لے دنیا میں، ندوہ رضا کی تحریک کا دشمن تھا، وہ کہتا تھا 12 وفات، سہارنپور والے کہتے تھے 12 وفات، دیوبند والا کہتا تھا 12 وفات۔ وہ جاہل پیر جس کو کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے اور باپ کے نام پہ سونا ہے، مریدوں کا نذرانہ لے کر کے چادر چڑھانا ہے، پھول بیچ کے پیٹ پالنا ہے، جو بخاری نہیں پڑھائے گا، جو حدیث نہیں پڑھے گا، جو قرآن کی تفسیر نہیں پڑھے گا، وہ تو اپنے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھائے گا، وہ تو پھول بیچ کے کھائے گا۔ اور جن کے پاس فقہ کا علم ہوگا، جن کے پاس فتویٰ کا علم ہوگا، جن کے پاس تفسیر کا علم ہوگا، وہ کیوں مزار پہ جا کے پھول بیچ کے پیٹ پالے گا؟ پورے ہندوستان کی واحد خانقاہ وہ خانقاہ اعلیٰ حضرت ہے، جہاں سے علم نکلا تھا، جہاں سے علم کے ذریعے دین کا کام ہوا تھا۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم ہند کی علمی عظمت، مفسر اعظم ہند کی علمی عظمت، تاج الشریعہ کی علمی عظمت، اور آج قائد ملت عزت رضا خان کی علمی عظمت، یعنی وہ علمی خانقاہ ہے، وہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، فتویٰ کا جواب دیا جاتا ہے۔ دوسری خانقاہوں میں چادر بیچا جاتا ہے، پھول بیچا جاتا ہے، وہاں پھول نہیں، وہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسلام کی خدمت کیا جاتا ہے۔ اتنے دشمنوں کے درمیان ندوہ، دیوبند، علی گڑھ کے ماڈرن پڑھے لکھے لوگ سب 12 وفات 12 وفات، یہ گاؤں دیہات کا گلابی سنی 12 وفات 12 وفات۔ لیکن آج الحمدللہ شرق سے لے کے غرب تک پورے ہندوستان میں عید میلاد النبی کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ رمیش بولتا ہے کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ امیش کہتا ہے بینک بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ آج ولیم کرسچن بولتا ہے آج اسکول کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مسجدوں پہ جھنڈے، مدرسوں پہ جھنڈے، ٹرین پہ جھنڈے، ٹاور پہ جھنڈے، ہر گاؤں کی چھتوں پہ جھنڈے، یہ جو جھنڈوں سے سارا ہندوستان پٹا ہے۔ اور عید میلاد النبی میں پہلے 50 بچے نکلتے تھے، آج 50 کروڑ کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں نکل رہے ہیں۔ کس نے اس تحریک کو عالم شباب میں لایا؟ کس نے 12 وفات کے کلچر کو دبا کر عید میلاد النبی کا فارمولہ نافذ کیا؟ وہی احمد رضا جو 100 سال پہلے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رضا نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ رضا نے عید میلاد النبی کا نغمہ دیا۔ آج ہر گھر، ہر مدرسہ، ہر مسجد ہے ہندوستان سے باہر، کیا عرب کیا عجم، عشق رسالت کا جو سنہرا رنگ پھیلا ہے۔ قیامت تک جہاں بھی عید میلاد النبی کی تقریب ہوگی، جہاں جلوس نکلے گا، جہاں جھنڈا ہوگا، یہ احسان اس صدی میں امام احمد رضا خان کا مانا جائے گا، جن کی تحریک نے عید میلاد النبی کے کلچر کو فروغ دیا ہے، جس کی تحریک نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ آج دیوبندی بھی میٹنگ کر کے بولتا ہے اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، کرنا چاہیے۔ عید میلاد النبی آج پوری دنیا میں جہاں بھی ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت، بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں، اور یہی سمجھ لیں کہ دنیا کا 3% آبادی مسلمانوں کی اسی ممالک میں رہتی ہے۔ 200 کروڑ مسلمانوں میں، ہندوستان میں 40 کروڑ، بنگلہ دیش میں 20 کروڑ، پاکستان میں 20 کروڑ، جوڑ لیں 40 80 کروڑ، یعنی 1 ارب آبادی اسی بر صغیر میں مسلمانوں کی رہتی ہے، اور باقی 1 ارب میں 200 سے زائد ممالک میں 1 ارب آبادی ہے۔ آج ہندوستان میں الحمدللہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ سنیت اسٹرونگ ہے۔ آج آپ مصر کے مقابلے میں، شام کے مقابلے میں، لبنان کے مقابلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں
امام احمد رضا خان جیسا متبحر عالم دین ہے جس نے اس صدی میں علم دین کا وقار بلند کیا، علماء کی عزت بلند کی۔ یہ ورنہ یہ پیر فقیر چوٹی کاٹنے والا، یہ چوٹی کاٹنے والا، یہ صحابہ کے خلاف بولنے والا، یہ رافضیت کی طرف مائل ہونے والا، یہ تو مولانا کے خلاف بولتا تھا، مدرسے کے خلاف بولتا تھا، اور آج بھی چوٹی کاٹتا ہے کہ جلسہ کرانے سے کیا ہوگا۔ جلسے میں ایک دن تقریر ہوتی ہے اور 100 سال تک اس کا اثر رہتا ہے۔ نہیں سنا تم نے علامہ ارشد کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھتیس گڑھ میں حضور تحسین سبتین میاں کا ہے، وہ کہتے ہیں سبتین میاں کی وجہ سے ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں تنہا اسٹیٹ ہے چھتیس گڑھ جہاں 90% مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، جہاں تبلیغ والوں اور دیوبند کا چلتا نہیں۔ گورنمنٹ کی نگاہوں میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے حامل علماء کو بلایا جاتا ہے۔ جھارکھنڈ جہاں آج بھی 80% سنیت ہے، بہار اور اتر پردیش میں اتنی سنیت نہیں ہے جتنی سنیت ہندوستان کے جھارکھنڈ اور ہندوستان کے چھتیس گڑھ میں ہے۔ کیوں؟ علامہ ارشد نے گلی گلی گھوم کر فیض العلوم جمشید پور میں قائم کر کے انہوں نے خطاب کر کے مسلک کو جو مضبوطی دی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ 50 گاؤں میں ایک بھی سلام مخالف نجدی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہاں 50 سال پہلے علامہ کا قدم پڑا تھا، علامہ نے تقریر کی تھی، نظامی صاحب نے خطاب کیا تھا، مفتی اعظم ہند نے لوگوں کو مرید کیا تھا۔ ایک بار عالموں کا قدم پڑتا ہے، مسلک مضبوط ہو جاتا ہے، آنے والی نسلوں کے دل دماغ میں اسلام بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے جلسہ کو جلسہ مت سمجھنا کہ پیسہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، ورنہ اس طرح کے کام چور تو یہ بھی بولیں گے حج کرنے میں 10 لاکھ لگتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ مکہ مدینہ دیکھ کے چلایا، کیا ملا؟ قربانی کرنے میں 1 لاکھ لگتا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اسی 1 لاکھ سے غریبوں کی شادی کروا دینے کا۔ یہ وہ رزیل اور خسیس بولتا ہے جو کسی غریب کی شادی میں 10,000 روپے دیتا نہیں ہے، ورنہ بمبئی کا سیٹ جو 5 لاکھ کا بکرا خریدتا ہے وہ 25 لاکھ خرچ کر کے 100 غریب بیٹی کی شادی بھی کرواتا ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کی مدد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے چوٹی کاٹ کے جلسے کو رکوانا، سنیت کی تحریک کو رکوانا، کام کرنے والے کا منوبل توڑنا، ان کو نرفز کر دینا۔ تم بتا دے کہ ہم نرفز ہونے والے نہیں ہیں۔ جب کوئی فلم کا ایکٹر تیرے پردے کے خلاف بولے تو قسم کھا لے کہ اب میں تیری فلمیں نہیں دیکھوں گا، تو نے میری اذان کے خلاف بولا ہے، اب میں تیرا گانا نہیں گاؤں گا، تیری فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں تیرا ہیئر اسٹائل نہیں اپناؤں گا، تیری طرح کپڑا میں نہیں پہنوں گا، میری بیٹی تیرا جنس نہیں پہنے گی۔ تو میری اذان کے خلاف بولتا ہے، تو میرے نقاب کے خلاف بولتا ہے، تو میرے مدرسے کے خلاف بولتا ہے، تو ہمارے عالموں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے جلسے کے خلاف بولتا ہے۔ میرے بیٹے کو غصہ آنا چاہیے۔ اب میں تیری فلمیں نہیں دیکھوں گا، تیرا ڈائلگ نہیں بولوں گا، تیرا گانا نہیں سنوں گا، میں تیرا کپڑا نہیں پہنوں گا، تیرا ہیئر اسٹائل نہیں اپناؤں گا، تیری طرح گلے میں اور ہاتھ میں بالا مالا نہیں پہنوں گا۔ اگر تیرے پاس ایمانی رمق موجود ہے تو تو بولے گا میں ناچنے والے کا فالوور نہیں، میں تو محمد عربی کا فالوور ہوں، ان کا پیغام مانوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ جہاں یہ جنون بہا مصطفیٰ کے فالو کرنے کا، ہندوستان بھی تمہارا ہے، امریکہ بھی تمہارا ہے، پوری دنیا تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، اس دھرتی کا تجھے امام بنا دے گے۔ ہم نے غلامی کر لی ان کافروں کی، آج آواز آ رہی ہے کہ کافروں کی غلامی مت کر، شان سے رہ، مسجدوں کو آباد کر، مدرسوں کو آباد کر، حضور کی سیرت کا مطالعہ کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کے بڑی باتوں کو لے۔ تمہارے سامنے آخرت کا مسئلہ ہے، تمہارے سامنے جنت کا مسئلہ ہے۔ روزانہ گھر میں جنت کا چرچا ہو، روزانہ گھر میں آخرت کا چرچا ہو، روزانہ گھر میں حضور کی سنت کا چرچا ہو، روزانہ گھر میں سیدہ فاطمہ کے پردے کا چرچا ہو، روزانہ آقا علیہ السلام کیوں دنیا میں آئے، انہوں نے کیا دنیا میں پرچار کیا، اس تعلیمات محمدی کا چرچا ہونا چاہیے، کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح، تاکہ گھر میں سکون ملے، گھر میں چین ملے۔ آج ہر آدمی اپنا گھر چھوڑ کے باہر بھاگنا چاہتا ہے، کوئی اوٹی جاتا ہے، کوئی ڈل جھیل دیکھنے جاتا ہے، کوئی اجمیر بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں تھائی لینڈ جا رہا ہے، یعنی گھومنے کا کلچر شروع ہوا ہے۔ اسکول بند ہے، میاں بیوی بال بچوں کو لیے اب گھوم رہا ہے، گھر میں رہنے کو من ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے چلو گھوم کے آگے کشمیر سے، کم سے کم سال بھر تو آرام سے رہو، نہیں 2 دن کے بعد